अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा मीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, पीटीआई के फौरी इलेक्शन के मुतालबे को ठेस पहुंची है। पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे आज वाज़े हो गया है। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने इमरान खान के कबल अज़ वक्त इलेक्शन पर फुल स्टॉप लगा दिया है। कह दिया है कि इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। इंतखाबात की तारीख को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को अब सिर्फ काम पर तवज्जो देनी चाहिए। इमरान खान का लॉन्ग मार्च मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि दिल चाहता है कि अभी वतन वापस चले जाऊं। जल्द वतन वापसी के लिए पार्टी से रहनुमाओं से मुशावरत की जा रही है। आज एक और बड़ी अहम पेशरफ भी हुई है। पीटीआई की मैं ना मानू की रट बरकरार है। मर्जी की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पीटीआई क़यादत ने अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटा दिया है और वजीराबाद हमला, आजम स्वाति के वाक़े और अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर की है। पीटीआई की तरफ से कराची, लाहौर और कोयटा रजिस्ट्री में भी दरखास्तें जमा करवाई गई हैं और ये दरखास्तें अपनी जगह, लेकिन वजीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ ने भी ये मुतालबा किया है कि वजीराबाद हमले का मुकदमा परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी फराहम करना पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी। उन्होंने भी नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की तायद की और कहा कि इमरान खान से अब बात बिल्कुल नहीं होगी। हालांकि इमरान खान अपने सपोर्टर्स के सामने खुद को मजलूम जाहिर करते हैं और कहते हैं कि इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि वो एक एफआईआर तक नहीं कटवा सकते। लेकिन वो ये नहीं बताते कि वजीराबाद वाक़े की एफआईआर पंजाब हुकूमत के खिलाफ बनती है, मगर वो नामुनासिब मुतालबा कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, नाजरीन, इमरान खान का तर्ज सियासत और गैर जिम्मेदारी मुसलसल उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही है। इंटरनेशनल मीडिया पर वो मुसलसल हजीमत उठा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक यू टर्न उनकी सियासी साख को भी नुकसान पहुंचा रहा है। गुज़श्ता रोज इक़्तिदार से निकालने के लिए साजिश के इल्जाम से इमरान खान ने फिर यू टर्न ले लिया। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कल का साजिशी अमरीका आज इमरान खान के लिए मोतबर बन चुका है। वो ये कहते हैं कि अब अमरीका पर इल्जाम नहीं लगाता, बल्कि उनके ख्याल में साजिश का मामला गुजर चुका है, अब ये मामला पीछे रह गया है। दोबारा वजीर आज़म बने तो अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेंगे। इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया है कि अमरीका से आका गुलाम के ताल्लुक में अमरीका को नहीं, अपनी साबिक हुकूमतों को मैं कसूरवार मानता हूँ। इस यू टर्न पर चेयरमैन पीटीआई को खासी तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ये कहना है कि अमरीकी साजिश का बयानिया पसे पुश्त डालने से बात खत्म नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा है कि इमरान नियाजी ने अपने मफादात के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं। ये शख्स मुल्क के खिलाफ एजेंडे पर काम कर रहा है। एक और अहम पेशरफ ये भी हुई है कि तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवा दिया और ये कहा है कि साबिक वजीर आज़म करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब करार पाए गए हैं, ट्रायल आगे बढ़ाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आर्टिकल 63 के तहत नाअहल करार दिया था और इस समेत दीगर अहम सियासी मामलात पर आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। माहिर कानून हैदर वहीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मुस्लिम लीग बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तारपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं, दानियल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानियल चौधरी साहब, ये जो अभी डेवलपमेंट हो रही हैं, जिस तरह से इलेक्शंस के ऊपर बात की जा रही थी कि जो लंदन से वापसी होगी शहबाज शरीफ साहब की, तो इसके ऊपर कुछ मुस्बत पेशरफ्त या कुछ मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। अब लीगी क़यादत का जो ये फैसला है, मीडिया पर जो स्टेटमेंट्स है, उससे लगता है कि फैसला साजी की कुव्वत इस वक्त सिर्फ नून लीग के पास है। कुछ भी अनाउंस होता है तो ये बताएं कि नून लीग के अंदर चल क्या रहा है। ये जो फैसले किए जा रहे हैं, इत्तेहादियों को आप इस पर एतमाद में ले रहे हैं, इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद ये फैसले हैं, क्या कहते हैं आपके इत्तेहादी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहले तो मैं अगर आपका इलेक्शन वाला सवाल का जवाब दूं कि ये हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अकेली हुकूमत नहीं है, ये पीडीएम की हुकूमत है और तमाम जमातों की मुश्तरका हुकूमत है, और जो फैसले हैं वो तमाम जमातें इकट्ठे होकर करती हैं। यहाँ एक चीज़ हमने पहले डिसाइड कर दी थी, तमाम जमातों के जितने भी मेंबरान थे और लीडर्स थे, कि कोई जत्था जो आके इस्लामाबाद को बंद करना चाहे या पंजाब अपनी जहाँ की हुकूमत है वहाँ उसको बंद करना चाहे या सबोटाज करना चाहे डेमोक्रेसी की सॉवरेनिटी को, तो हम उसके आगे गिवन नहीं करेंगे। अच्छा। और वो गिवन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसलिए कि इनके पास ऐसी क्या चीज़ है या क्या चीज़ है जो इन्होंने पिछले 4 सालों में की और उससे मुख्तलिफ है जो अब करेंगे। इन्होंने 4 सालों में लोगों के साथ झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया और आज भी यही कर रहे हैं। आज भी अब जब इनको कुछ नहीं मिला, पहले साइफर लेके आ गए,
پہلے کہا یہ امپورٹڈ حکومت ہے. آج کا آپ جو فائنینشیل ٹائمز کا آپ آرٹیکل پڑھیں تو عمران خان اپنے تمام چیزوں سے دستبردار ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو میں باتیں کر رہا تھا, جو میں الزامات لگا رہا تھا, یہ تو نہیں کہا نا کہ عمران خان صاحب بات ہی نہیں ہوگی, کوئی مذاکرات ہی نہیں ہوں گے. یہ تو ماضی میں کبھی نہیں کہا نا آپ لوگوں نے. نہیں, ایک سیکنڈ. عمران خان کے جو الزامات تھے آج ان کو بری زما اپنے آپ کو کر کے اس سے آگے نکل گئے ہیں. آج کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی سازش نہیں تھی. آج وہ کہہ رہے ہیں, آج پھر ایک نیا زبان اور نئی باتوں کے اوپر آگے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ ہم ان کی پریشر سے یا ان کے پریشر ٹیکٹکس سے ایک دن بھی الیکشن پہلے نہیں کریں گے. الیکشن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم جو لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ آرمی چیف کو لگانے کے لیے کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم الیکشنز کے لیے کر رہے ہیں. پھر انہوں نے 4 نئی سٹیٹمنٹس, روز نئی سٹیٹمنٹس دیتے رہے. اگر یہ اتنے سیریس ہیں, یہ الیکشن چاہتے ہیں, پہلے ان کی حکومتیں ہیں ڈیزالو کریں کے پی کے کی اسمبلی, ڈیزالو کریں کشمیر کی اسمبلی, ڈیزالو کریں پنجاب کی اسمبلی, ڈیزالو کریں ان کے پاس جو ہے, تو الیکشنز آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. یہ چاہتے ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ جھوٹ, پروپیگنڈا, اس کے علاوہ نہ ان کے پاس کچھ بیچنے کے لیے ہے, نہ ان کے پاس کچھ اور جواب ہے. آپ کو کیا لگتا ہے دانیال صاحب, کیا مقصد ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے اس لانگ مارچ کے پیچھے؟ اگر وہ الیکشن نہیں چاہتے, صرف یہ ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں اور وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر بھی کچھ نہیں کہہ رہے, تو پھر کیا مقصد باقی رہ جاتا ہے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف لانگ مارچ میرٹ کا ہونا چاہیے, شروع ہو کے اگلے چوک میں کھڑا ہو جاتا ہے. اس لانگ مارچ کی آج آپ نے حالت دیکھی تھی دوپہر کو, اس کنٹینر کی حالت دیکھی ہے آپ لوگوں نے, یا لوگوں کو دکھائیں کہ وہ لانگ مارچ ہے کیا. ان کے ساتھ 200 بندہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک علاقے میں جاتے ہیں, ان کا وہی جتھا پھر نکلتا ہے, جلسہ کرتے ہیں, ختم کر کے واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, لانگ مارچ ختم ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں ایسا لانگ مارچ آپ نے کبھی ہسٹری میں دیکھا جو ناچ گانا کے لیے لگایا جاتا ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد ختم کیا جاتا ہے؟ یہ کون سا لانگ مارچ ہے؟ اور یہ کس چیز کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں؟ انہوں نے پاکستان کو دیا کیا ہے, پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے اداروں کا جو حال یہ کر رہے ہیں, اپنی ملک کی معیشت کا جو حال یہ کر چکے ہیں, جو اپنے انسٹیٹیوشنز کا یہ حال کر چکے ہیں, یہ پاکستان کا کوئی بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتا کہ ایک سٹیٹمنٹ پہ اپنی چلتی ہوئی ایئر لائنز پی آئی اے کو اربوں روپیہ کوئی باہر سے آپ کا دشمن لگا سکا تو نہ کرتا, اس کو بٹھا دیا. پی آئی اے کی ایئر لائنز ختم کر دی انہوں نے, ایئر لائنز ہی ختم کر دی. بھائی آپ برطانیہ جائیں, کئی ملک میں جو پاکستان کی نیشنل ایئر لائنز تھی ایک سٹیٹمنٹ سے ختم کر دی. پاکستان آج سے 8 سال پہلے بھی اسی دن پی ٹی آئی کا دھرنا تھا, اور تب بھی پاکستان میں چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ توقع تھا, پاکستان چائنیز, اور جو $60 ارب لے کے آ رہا تھا. آج $3 ارب کی خاطر انہوں نے پورا ملک بھیج دیا. 8 سال پہلے کون سا سائفر آیا تھا؟ 8 سال پہلے کون سی دھاندلی تھی؟ 8 سال پہلے کون سی نیا الیکشن چاہتے تھے؟ یہ کسی کے پروپیگنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے؟ اپنے ملک کو اندر سے کھوکھلا کرو. کس کا پروپیگنڈا یہ ہو سکتا ہے دانیال صاحب؟ میں اس کا جواب آپ سے لوں گی. حیدر وحید صاحب کو بھی شکتے ہیں. حیدر وحید صاحب, دیگر معاملات کی جانب بڑھنے سے پہلے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ توشہ خانہ جو ریفرنس ہے, اس میں جو الیکشن کمیشن نے ریفرنس بھجوایا ہے, اس کے بعد عمران خان کے خلاف فوجداری کا مقدمہ چلے گا, یہ کہا جا رہا ہے. کیا چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات بڑھ رہی ہیں؟ آپ کو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, جو یہ الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا, اس میں یہ بات درج ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ کر سکتا ہے ای سی پی, لیکن اس کا پری ریکویزٹ ہے کہ سیشن کورٹ کنوکٹ کر چکا ہو یا پھر کسی ٹریبیونل سے حتمی فیصلہ جو ہے وہ فالس ایفیڈیوٹ یا کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے آ چکا ہو. تو یہ ایک ضروری پری ریکویزٹ ہے کہ ان پہ فوجداری کا مقدمہ چلے. ریکمینڈ ای سی پی نے یہی کیا ہے. سیشن کورٹ یہ مقدمہ جائے گا, اور آیا کہ انہوں نے فالس ایفیڈیوٹ دانستہ طور پہ دیے ہیں گمراہ کرنے کے لیے, اور چیریٹیبل کازز کے لیے جو پیسہ لیا تھا اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے, اور ایفیڈیوٹ میں پھر اسے برعکس ڈکلیئر کیا ہے یا نہیں. اس پہ اب جو ہے وہ قانونی کارروائی جو ہے وہ اب کرمنل نیچر کی ہوگی, اور برڈن آف ظاہر ہے کہ اس میں جو زیادہ سخت ہوتا ہے. لیکن اگر سیشن کورٹ سے کنوکشن خان صاحب کی اس حوالے سے ہوگی کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے, تو اس کے بعد وہ یقیناً ڈسکوالیفائڈ ٹھہریں گے. اور جو 63(1)P ہے غالباً آئین کا, جو کہ اجازت دیتا ہے کہ آپ آئینی ڈسکوالیفیکیشنز کے علاوہ قانون سازی کی جو ڈسکوالیفیکیشنز ہیں, الیکشن ایکٹ میں جو ڈسکوالیفیکیشن ہے, کرپٹ پریکٹسز کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے, فالس ایفیڈیوٹ کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے, اس ڈسکوالیفیکیشن کی بنیاد پہ سیشن کورٹ کے فیصلے کے بعد ای سی پی کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ہو سکے گی. تو یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے, اس میں جو لکونہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ سیشن کورٹ اور کسی ٹریبیونل کے حتمی فیصلے سے پہلے
کیا ای سی پی ڈسکوالیفائی کر سکتا تھا؟ سیکشن 232 الیکشن ایکٹ 2017 کا کہتا ہے کہ نہیں یہ دو چیزیں پہلے ہونی ہیں، تو لہٰذا یہ ہونا تھا، دو میں ایک چیز پہلے ہونی ہے۔ سیشن کورٹ میں یہ بات گئی ہے، خان صاحب اس میں کم سے کم ہراس ہوں گے، ان کا کیس کمزور بھی نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو ایک طرح سے جو ہے آلریڈی ای سی پی دیکھ چکی ہے اور وہ ان کو ان اے وے گلٹی قرار دے چکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ای سی پی جو ہے وہ کرمنلی تو کنوکٹ نہیں کر سکتی خان صاحب کو، لیکن انہوں نے اس کی جو سول طریقے سے جانچ پڑتال کی ہے اگر، اور بے شک کہ انہوں نے پورے ٹرائل پہ خان صاحب کو نہیں رکھا اور شہادتیں اس طرح سے نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے جس طرح جانچا ہے اور ایڈجوڈیکیٹ کیا ہے، تو بقول ای سی پی تو آلریڈی یہ فالس ایفیڈیوٹ کے معاملے میں کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں وہ وائلیشن کر چکے ہیں۔ اچھا حیدر وحید صاحب، یہ ذرا سائفر والے معاملے پر آ جائیں۔ انٹرنیشنل میڈیا پر کافی انٹرویوز دے رہے ہیں عمران خان، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائفر والا معاملہ، یہ سازش والا معاملہ اور امریکہ کا کردار پیچھے رہ گیا ہے، یہ معاملہ اب ان کے نزدیک ختم ہو گیا ہے۔ کیا اتنا آسان ہے پاکستان کو سفارتی سطح پر نقصان پہنچانا، پاکستان کا امیج خراب کرنا، رجیم چینج کی بنیاد بنا کر اپنے جلسوں میں ساری باتیں کرنا؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین اور قانون کیا یہ گنجائش رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے پر خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے؟ دیکھیں خان صاحب جو ہیں انہوں نے شروع سے میرے خیال سے ان کا اصل مقصد جو ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں، ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ یہ امریکہ کی غلامی ہے یا یہ امریکہ کی سازش ہے یا یہ امریکہ کی مداخلت ہے۔ وہ بیسکلی جو ہے وہ بیٹی کو سنا رہے تھے بہو کو سنانے کے لیے۔ ان کا اصل مقصد اور ہدف انہیں بھی پتا تھا کہ امریکہ نہیں ہے، لیکن امریکہ حیدر وحید صاحب، بیٹی یا بہو دونوں میں سے کسی نے سنا، کسی پر کچھ اثر ہوا؟ دیکھیے کچھ اثر تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جس طرح سے سنا رہے ہیں اور سنائے جا رہے ہیں، تو میرے خیال سے تو بیٹی بہو دونوں پہ اثر تو پڑا ہے۔ دانیال چودھری صاحب، یہ جو سارا معاملہ ہے جس پر آپ پہلے گفتگو کر رہے تھے، میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آگے چل کر گفتگو کریں گے، انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دیے خان صاحب نے، بڑی بڑی باتیں کی، جلسوں میں بھی انہوں نے یہ معاملہ کافی آگے تک لے گا، سائفر والا معاملہ۔ آپ لوگ بھی جس طرح سے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ پیچھے رہ گیا، تقریباً یہ معاملہ ختم ہو گیا، اس معاملے کو ایسے ہی جانے دیں گے، ایسے ہی ختم ہونے دیں گے، یا پھر آپ اس معاملے پر، خاص کر سائفر والا معاملہ ہے جس پر پاکستان کو سفارتی سطح پر بھی خاصا نقصان پہنچا، حکومت کے طور پر آپ لوگ خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ دیکھیں، عمران خان نے ہمیشہ ان کی سٹیٹمنٹس نے اور ان کی باتوں سے پاکستان کے ساتھ دشمنی ہوئی۔ جب ایران پاکستان آیا تو آج سے کچھ سال پہلے، تو پاکستان پہ ٹیپی پائپ لائن کے اوپر بات کرنے کے لیے، تو تب انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی، ایران آپ سے متنفر ہو گیا۔ پھر چائنا کے اوپر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان منسٹر جو ہے چائنا کے ساتھ سی پیک میں کرپشن کرتے رہے، وہ متنفر ہو گئے، اور انہوں نے پاکستان سے آلموسٹ 1 ایئر آپ کا ریلیشن شپ افیکٹ ہو گیا۔ پھر سعودیہ کے ساتھ ایسی انہوں نے سٹیٹمنٹس دی کہ سعودی آپ کے ساتھ ان لائن نہیں رہے، اور انہوں نے جو $3 بلین پاکستان کے بینکس میں رکھوائے تھے وہ واپس مانگنے شروع کر دیے۔ دیکھیں، ان کی کنٹینیوٹی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں، اور اس غلط بیانیوں اور ان جھوٹ کی وجہ سے آپ کے جو انٹرنیشنل فورمز پہ آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں انہوں نے تباہ کر دیے، اور اسی وجہ سے آج جو پہلے امریکہ کے ساتھ یہ امریکہ کی پہلے سٹوریاں ڈالتے رہے، امریکہ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگواتے رہے، جب پورا ملک گھوم لیا، پورے ملک میں اپنا نیریٹو جھوٹا بیچ دیا، جب پورے ملک میں ایک ایک بندے کو بتایا، حلف لے کے، قرآن کی قسمیں لے کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے باتیں کی۔ لیکن دانیال صاحب، اب تو خان صاحب کا بیانیہ آسمان سے کچھ نیچے اتر کر زمین پر آتا دکھائی دے رہا ہے، تو اس لچک کی وجہ کیا ہے؟ کیا کہیں پر کوئی برف پگھل رہی ہے خان صاحب کے بیانیے کو دیکھ کر؟ دیکھیں ایک سیکنڈ، کیا برف پگھل رہی ہے؟ مجھے بتائیں، چوری کرتے ہوئے یہ پکڑے گئے، گھڑیاں بیچتے ہوئے یہ پکڑے گئے، وہاں آپ کو توشہ خانہ میں پتہ چلا کہ 2 نمبر تحفے نے رکھوا دیے، تحفے بیچتے رہیے، آپ کے جویلری سیٹس یہ بیچتے رہے، چیزیں وہاں سے نکال کے۔ یہ لوگ تو وتیرہ ہے، ان کا تو پرنسپل ہے، دے آر ہیبچوئل لائرز، ہی از بین اے ہیبچوئل لائر آل ہز لائف۔ مجھے آپ کو بات بتائیں، قصوری اس کا نقصان کیا ہوگا دانیال صاحب خان صاحب کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے یہ خان صاحب کا سیاسی کریئر ختم کر سکتا ہے؟ سر میرا سوال بھی سن لینا۔ اور عمران خان نے اپنے پیسے اپنی پولیٹیکل پارٹی میں لگا دیے، یہ فلڈ ریلیف کے لیے پیسے جمع کیے، اپنے لانگ مارچ میں لگانے شروع کر گئے۔ یہ جہاں ان کی جو چیز آپ پکڑیں گے وہاں آپ کو جھوٹ کے علاوہ کچھ ملے گا نہیں۔ دانیال صاحب، آپ اپنی بات ضرور کیجئے، لیکن 2 وے ڈسکشن کرتے ہیں۔ آپ میرا سوال بھی اس میں لے لیں، آپ میرا ضمنی سوال بھی اس میں ایڈ کر لیں، آپ اپنی بات بھی مکمل کریں۔ یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا مضبوط کیس ہوگا کہ خان صاحب کے سیاسی کریئر میں یہ آخری معاملہ ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے؟
نہیں اتنا مضبوط کیس کیا ہوگا, اتنا اور جتنا مضبوط کوئی نہیں ہوتا. چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, کوئی پکڑ کے کسی کو بلیک میل نہیں کیا کسی نے, کہ کوئی کسی کو زبردستی لے کے نہیں آیا کہ آپ سٹیٹمنٹ دیں عمران خان کے خلاف. عمران خان رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, اور جب پکڑے گئے ہیں تو اب کتنا یہ جتنا تو نہیں ہو سکتا, چور ہے. اب جب پکڑے گئے ہیں تو انہیں چیخیں مارنے شروع کر دیے ہیں, انہوں نے کہنے شروع کر دیے کہ توشہ خانہ میں یہ ہوا تھا تو اس طرح ہوا تھا, ہاتھ پیچھے کر کے دیا تھا, ہاتھ سیدھے کر کے دیا تھا, انہوں نے میرے کان میں کہا تھا کہ گھڑی آپ نہ رکھوائیں, آپ بیچ دیں, اور میں نے اپنے دوست کو بیچ دی اور اس سے روڈ بنا دی, اور اس روڈ سے پتہ نہیں کیا. ان کے 20 سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں روز, نئی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ وہ گھڑی جو ہے آپ کو دبئی کی سڑکوں میں جو آپ کو تحفے ملے ہوئے تھے بکتے وہ نظر آتے ہیں. انہوں نے ملک کو پورے پاکستان کو ان معاملات کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ حیدر وحید صاحب اس پہ تبصرہ کر دیتے ہیں. حیدر وحید صاحب, پی ٹی آئی سے بات کریں تو وہ مسلم لیگ نون کی کرپشن پر بات کرتی ہے, نون لیگ سے بات کریں تو وہ پی ٹی آئی کی چوریاں گنواتی ہیں, لیکن جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے اور اس کے بعد وہ کیسز کیسے منطقی انجام تک پہنچے آپ کے سامنے ہیں. اب یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے جس کو نون لیگ اس وقت بنیاد بنا کر خان صاحب کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس کسی منطقی انجام تک جائے گا یا اتنا مضبوط کیس ہے کہ خان صاحب کے گلے پڑ جائے گا یہ؟ دیکھیں وہ تو اب عدالت بتائے گی, لیکن فورن فنڈنگ میں بھی انہوں نے ڈیلے کیا اور کرمنل جو ہے وہ کیس کی طرف دیر کی انہوں نے. پھر یہ توشہ خانہ بھی اب جا کے اگر ہو رہا ہے تو دیکھیں کافی لیکسٹی بھی ہم نے دیکھی ہے کہ خان صاحب کی پروسیکیوشن میں آئی ہے, اور کوئی منظم اس طرح کا جو ہے وہ محاذ جو کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا اس طرح سے خان صاحب کے خلاف جو ہے اس طرح مؤثر طریقے سے نہیں کھڑا کیا گیا, جس کا کہ مجھے تعجب ہے. اب دیکھیں اس میں قانونی سے زیادہ یہ سمجھیں کہ یہ سیاسی بات ہے. قانونی بات جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنی ہے آپ کو, اور سیاست نون لیگ کا پرابلم یہ کہ وہ اس پہ صرف سیاست کر رہی ہے, وہ قانونی کارروائی میں آگے تک نہیں جا رہی, جو کہ انہوں نے دونوں چیز ساتھ لے کے چلنی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گی, اور ان کو چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلیں. اور سیاسی بیانیے میں عمران خان صاحب کا جو فراڈ اور جھوٹ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہے نہیں. لیکن عوام کا ایک بھروسہ خان صاحب پہ اس لیے ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سارے پرانے پاکستان میں سب جھوٹے اور چور تھے, اور چلیں یہ جیسا بھی ہے یہ ہمیں ان سے نجات دلائے گا. لیکن جب آپ یہ دکھاتے ہیں کہ نہیں خان صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ وہی چیزیں کرتے ہیں بلکہ اس سے شاید بری کرتے ہیں, کیونکہ وہ دکھاتے ہیں رائٹ ہیں اور جاتے لیفٹ ہیں اور ہر جگہ یو ٹرن لے لیتے ہیں, وہ فراڈ ہیں, وہ ساری ان کی باتیں جو ہیں وہ ہیں نہیں جو وہ مانتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے ان کو تھوڑا ایروڈ کرے گی, لیکن قانونی کارروائی کا نیم البدل وہ نہیں ہے. ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. خان صاحب آلریڈی یہ سمجھ چکے ہیں کہ چاہے فوج ہو چاہے امریکہ ہو, ان کو اس طرح ناراض کر کے وہ اٹینیبل ہوتے جا رہے ہیں. سیاسی طور پہ وہ انسٹاپیبل نظر آئیں گے آپ کو, لیکن جب وہ ایکچولی پریکٹیکلی انٹینیبل ہو جائیں گے تو یہ جو ان کی ساری پاپولیرٹی ہے اس کا ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے جو ہے وہ نہیں جوڑ پائے گی شاید. تو اس لیے خان صاحب جو ہے وہ ایک تو اس لیے بھی فورن میڈیا کی طرف گئے تاکہ انہیں کچھ سیکیورٹی ملے کہ فورن میڈیا پھر سے یاد کرے کہ وہ ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہیں, اور دوسرا وہ معافی تلافی میں بھی ان کی ہیلپ ہو جائے. لیکن حیدر وحید صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ فورن میڈیا پہ خان صاحب اس لیے کہ ان کو کچھ سیکیورٹی ملے, اٹینشن ملے, لیکن جو پنجاب میں سیکیورٹی ان کو ریکوائر تھی جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے وہاں پر ان کو نہیں مل پائی. اور یہ لانگ مارچ خاص کر جس کو پی ٹی آئی شاید پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے بنا رہی تھی, لیکن وہ کیوں نہیں اس مقصد میں کامیاب ہو پائے, اس پہ بات کریں گے. ایک بریک وحید صاحب, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سوال کا جواب آپ سے لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. حیدر وحید صاحب, لانگ مارچ جب شروع ہوا تو پی ٹی آئی نے اس کی بہت ہائپ کریٹ کی. اب جو لانگ مارچ کا مقصد ہے جو کہیں نظر نہیں آ رہا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ پی ٹی آئی جو پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے کر رہی تھی وہ پریشر پی ٹی آئی سے بلڈ اپ نہیں ہو پایا, اس لیے اب خان صاحب کے بیانیے میں بھی کچھ لچک نظر آ رہی ہے, یا آپ کو وجہ کچھ اور لگتی ہے کہ خان صاحب کا جو انداز بدل رہا ہے؟ خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اب معافی تلافی پہ آ گیا خود کو کلیئر کروانے کے لیے, تو کیا واقعی سچویشن اس نہج تک آ گئی ہے کہ خان صاحب اب خود کو کلیئر کروانا چاہتے ہیں؟ جی میں کہہ رہا تھا دیکھیں اقتدار میں آنے کے لیے جو پرواز آپ کو چاہیے اس کے دو پر ہیں. ایک پر عوام ہے تو دوسرا پر کچھ حقائق ہیں, اور وہ زمینی بھی ہیں اور آسمانی بھی ہیں, اور اس میں امریکہ بہادر بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب جو ہے وہ ایلیجیبل ہی نہ ہوں اور انٹینیبل ہوں اور سیاسی طور پہ لیکن انسٹاپیبل ہوں. وہ پھر بھی اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ کو دونوں پر کی پرواز چاہیے. خان صاحب نے عوام کا سہارا لیتے ہوئے جب دوسری طرف سے ان کو بظاہر کچھ نہیں مل رہا تھا تو وہاں پہ اپنی بات منوانے کے لیے عوام کو ضرور استعمال کیا, اور عوامی پریشر بلڈ کرتے ہوئے
وہاں پہ انہوں نے سوچا کہ کچھ سنوائی مل جائے گی. اب سنوائی تو شاید ایک حد تک ملی ہو، لیکن جو ہدف وہ چاہتے تھے وہ بالکل ملتے نظر نہیں آ رہے. ایک تو ان کا ہدف تھا کہ تعیناتی میں ان کی بھی سنی جائے، اور جس سے انہیں اعتراض ہے وہ تعیناتی نہ ہو، تو اب مجھے نہیں لگتا کہ وہاں بھی ان کی کچھ سنی جائے گی. اور ظاہر ہے ان کا سب سے بڑا ہدف تو یہی ہے کہ الیکشن ہو جائیں، کیونکہ اس وقت پاپولیرٹی ان کی جو ہے وہ ظاہر ہے نقطۂ عروج پہ ہے، اور وہ چاہیں گے کہ الیکشن ہو جائیں. حکومت نے مشکل فیصلے کیے ہیں، حکومت جو ہے وہ چاہے گی کہ یہ ان کا جو خان صاحب کا سارا ریٹرک ہے وہ ایکسپوز ہو، اور خان صاحب خود جو ہے انہیں اتنی رسی دی جائے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو اور اپنے نیریٹو کو جس طرح بھی باندھتے نظر آ رہے ہیں تو اپنی سیاست کو بھی لپیٹ دیں ایک حد تک. میرا نہیں خیال لپیٹیں گے، لیکن ایکسپوز پھر بھی اب ہو سکتے. تو میرے خیال سے خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو چاہا تھا وہ انہیں ملا تو نہیں، لیکن کیونکہ سیاسی مقبولیت ان کی اس لیول پہ چلی گئی اس کاوش میں اور اس جدوجہد میں کہ میرے خیال سے یہ نہیں کہا جا سکتا انہیں سیاسی طور پہ کچھ نہیں ملا. جو ہدف تھے وہ نہیں ملا، پاپولیرٹی کی بنیاد پر جو گین کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے. تیمور تالپور صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر، یہ جو لنڈن میں اہم فیصلے ہو رہے ہیں، چاہے وہ انتخابات کو لے کر ہوں، لانگ مارچ کو لے کر ہوں، یا ملک کی سیاسی صورتحال کو لے کر ہوں، اس پر کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اتحادی حکومت کے ساتھ ایک پیج پر ہے؟ اس کو آپ واضح کیجئے گا. خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی یہ وزیر اعظم کا ثواب دیدہ، اس پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. تو اب جو وزیر اعظم ہے اتحادی، وہ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کے بھی وزیر اعظم ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا خاص کر کیا ٹیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں سدرا، کنسلٹیشنز تو اپنی پارٹی کی عادت سے پرائم منسٹر صاحب کر سکتے ہیں اور کر رہے ہوں گے، آف کورس دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. پر جو فیصلے ہونے وہ فیصلے پاکستان میں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں سینیورٹی کی بیس پر ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پر ہیں. خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور پی ایم ایل نون کی قیادت ایک پیج پر ہے اور رہے گی، اور بڑی ایک سموتھ سیلنگ ہو رہی ہے. دونوں کے بیچ میں اتنا وقت گزرا ہے، نہ تو کوئی ایسی کوئی خالش ہوئی ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جہاں پہ ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہو. سو آئی ایم شیور دیٹ تھنگز آر گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. صاحب، پیپلز پارٹی نے ویسے ہمیشہ اصولی سیاست کی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جانب جب اتنے اہم معاملات چل رہے ہوں، ملک کی صورتحال یہ ہو، ایسے میں وزیر اعظم صاحب کو سیاسی مشاورت کرنے کے لیے لندن جانا چاہیے؟ پیپلز پارٹی کیا اس کے اوپر فلی ایگری کرتی ہے؟ سر، یہ دیکھیں، ان کے ذاتی فیصلے ہیں، ان کے سیاسی فیصلے ہیں، ان میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایڈ آن نہیں کرنا چاہیے. وہ جہاں تک ہماری سیاسی باتیں ہیں، جہاں تک ہمارے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے ہیں، اکنامک پالیسیز ہیں، الیکشن کا ٹائم شیڈیول ہے، ان سب چیزوں پر میں ایک پیج پہ ہوں. آئی تھنک دیٹ از گڈ انف فار اس. اچھا تالپور صاحب، یہ جو خان صاحب کے سٹیٹمنٹس بدل رہے ہیں، اب یوں لگ رہا ہے کہ ان کے رویے میں، ان کے انداز میں کچھ لچک آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اب اپنے انداز کو چینج اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑا جھکاؤ دکھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کے دروازے کھولے جائیں؟ اگر خان صاحب یہ آفر کرتے بھی ہیں، لیٹ سپوز کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ جو اب اتحادی حکومت ہے، کیا یہ خان صاحب کو یہ راستہ دے گی بات چیت کرنے کا؟ کمیٹی تو اس کے اوپر بن چکی ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ پیش رفت نہیں ہوئی ابھی تک. سر، میں سمجھتا ہوں اس چیز کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اور دوسرا پہلو میں اس پہ شارٹلی آؤں گا کہ اس کا آگے کیسے ہوگا اور کیسے چلے گا. پہلی بات تو یہ آج چیز کنفرم ہو گئی پاکستان کے ہر شہری کو کہ میر جعفر اور میر صادق کون تھا. یہ میر جعفر بھی عمران نیازی تھا اور یہ میر صادق بھی عمران نیازی تھا. ایبسلیوٹلی ناٹ، کبھی بھی نہیں تھا. اٹ واز آلویز ایبسلیوٹلی یس. اور ہاں، ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں تھا. ہم ہر کسی کی غلامی کرنے کو تیار ہیں، بشرط ہے کہ ہمیں ایک بار پھر سے پرائم منسٹر ہاؤس کی چابی ہاتھ میں آ جائے، جو کہ اب ان کے ہاتھ سے بہت دور نکل چکی ہے. اب ان کی ساری حقیقت سامنے آ گئی ہے. یہاں تک ان کو گرنا پڑا کہ ایک ڈرامہ کرنا پڑا، ایک ڈرامائی انداز میں، جس میں یہ نہیں پتا کہ فائر کس نے کیے، یہ نہیں پتا کہ گولیاں کیسے گئیں، یہ نہیں پتا کہ گولیاں کیسے گول گول گھوم رہی تھی، اور خان صاحب کو ایک ایک گولی نظر آ رہی تھی، اور پھر وہ گولی پوری گھوم کے پیچھے سے پیر میں آ کے لگ گئی، ٹانگ میں. اس کے بعد 2 گولیاں ہو گئیں، پھر کسی نے آ کے نہیں. لیکن تالپور صاحب، پہلی بات تو یہ، آپ کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، میرا اپنا نظریہ، کسی کے صحت کے معاملات کے اوپر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت ہو یا خان صاحب کی صحت ہو. آج تو انہوں نے ویڈیو بھی دکھا دیا اور جو زخموں کے نشان ہیں وہ بھی دکھا دیے ویڈیو میں.
میں صرف اتنا اس پہ آپ کو ایڈ آن کرنا چاہوں گا صدرہ کہ جس کو گولیاں لگتی ہیں وہ ایمرجنسی میں قریب سے قریب تر ہسپتال میں جا کے ایڈمٹ ہو کے علاج کراتا ہے، ایمرجنسی کا خصوصاً، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے 4 گھنٹے. سر اس طرح تو پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی پاکستان میں علاج کروا لینا چاہیے تھا. علاج کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، جو جہاں پہ علاج سمجھتا ہے کرا سکتا ہے کرا لے، پر بات یہ ہے علاج کس چیز کا ہو رہا ہے. گولی کا علاج ہو رہا ہے، چوٹ لگی ہے، زخمی ہو گئے تھے، کس طرح ہوئے تھے، گولی کس نے چلائی تھی، کیوں میڈیکل اپنا ایگزامینیشن نہیں کرا رہے ہیں، کیوں اس پہ ایک غلط طریقے سے اداروں کو ملوث کیا جا رہا تھا، کیوں آپ غلط جس کا کام تھا جس نے کیا تھا، اگر کس نے کیا، اگر ان کا اپنا ڈرامہ نہیں تھا تو کیوں اس طرح سے چیزیں آگے نہیں بڑھی. تو یہ بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا ایک سسٹم تھا جس کے تھرو ان لوگوں نے سارا اپنا شو کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں آج 90% پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ یہ پورا ایک ڈرامہ تھا. لیکن تالپور صاحب یہی کہنا ہوگا کہ اس معاملے کی جب تک تحقیقات نہیں ہو جاتی، پہلے تو اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور پھر اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیے. دانیال چودھری صاحب، پی ٹی آئی اب سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر رہی ہے، اب کچھ سیاسی حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کی بدلتی نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا مقصد اس سے لگتا ہے؟ کیا واقعی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف سیاست میں آ کر آپ کو لگتا ہے کہ بات چیت کی راہ پر آنا چاہ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو کیا آپ لوگ ویلکم کریں گے خان صاحب کو؟ دیکھیں جی، یہ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہو گئے ہیں، ان کے پاس ابھی ہر طرف سے کارنر ہو گئے ہیں، ان کے پاس اب بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. یہ وہ انقلاب ہے جو دوسرے مہینے ہی بساکیوں میں آ گیا تھا اور بساکیوں کی تلاش پہ تھا. آج جو ان کا ایبسلیوٹلی ناٹ ہے وہ بھی بساکیوں پہ آ گیا ہے. آج کے جو فائنینشیل ٹائمز کا ان کے اسٹیٹمنٹ، ان کا انٹرویو ہے، بڑا کلیئر عمران خان نے کہہ دیا کہ جو میں باتیں کر رہا تھا وہ حقیقت میں مبنی نہیں تھی، وہ پولیٹیکل سلوگنز تھے، اور وہ میں کسی کا دل اس سے آزار یا دل ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. امریکہ کے ساتھ ہم باہمی تعلقات رکھیں گے اور آگے بھی کام کریں گے. وہ یہ بھی تو کہہ رہے نا کہ یہ جو آقا اور غلام کا تعلق تھا یہ ان کی حکومت میں نہیں، یہ سابقہ حکومتوں میں ہوتا تھا. نعرہ تو ادھر ہی ختم ہو گیا. نہیں، سابقہ حکومتوں میں کیا ہوتا تھا جی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا آقا اور غلام والا تعلق تھا یہ سابقہ حکومتوں میں ہوتا تھا. یعنی کہ سابقہ حکومت پاکستان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. بالکل مجھے سمجھ آ گیا سوال. اگر نہیں ہوتا تھا، مجھے ایک بات بتائیں نا، اگر نہیں ہوتا تھا، یہ پرانی حکومتوں میں ہوتا تھا تو $3 بلین کے لیے آئی ایم ایف کو اپنا پورا ملک کیوں بیچ دیا؟ کیوں پورا ملک بیچ دیا؟ اپنی ہر چیز کی تباہی نکال دی. ڈالر کہاں سے 170 پہ لے کے آ گئے، اپنی گروتھ روک دی، بجلی کے انفراسٹرکچر کے جو پروگرامز تھے وہ بند کر دیے، اور $60 بلین جہاں سے آنا تھا چائنا سے، اس کے ساتھ ٹریڈ انہوں نے روک دی، ٹریڈ بند کر دی. $3 بلین کی خاطر ملک بیچ دیا، اور جہاں سے 60 ارب روپے آنا تھا، 60 ارب ڈالر آنا تھا، اس کی ہر چیز روک دی. یہ غلامی نہیں کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ یہ تو انہوں نے تو جتنی کوشش کی، ان کی تو نااہلیاں، ناکامیاں، نالائکیاں اتنی حد تک تھی، اتنی حد تک کہ 4 سال تک ہر کوئی درگزر کرتا رہا. یہ ہر سال فیل ہوئے، ہر سال ان کو دوبارہ چانس دیا گیا، یہ ہر سال جھوٹ بولا پھر ان کو چانس دیا گیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ ہم سٹیبل سچویشن میں ہیں، اب معاشی طور پر ہم کچھ سنبھل رہے ہیں، مستحکم ہو رہے ہیں؟ پاکستان ایسی اسٹیٹمنٹ، میری بہن بات سنیں، پاکستان ایسے پوائنٹ پہ آ گیا تھا کہ ہم بینکرپسی کی طرف جا رہے تھے، ہم فائنینشیل بینکرپسی کی طرف سے. ایل سیز ہماری کھول نہیں رہی تھی، ایل سیز ہماری بند ہو رہی تھی، ہمارے سے کوئی ملک ٹریڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تیل ہم نے ٹائم سے نہیں خریدا ہوا تھا، ایل این جی ہم نے ٹائم سے نہیں خریدی ہوئی تھی، بجلی کا بحران ہم فیس کرنے شروع ہو گئے تھے، گروتھ ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. مجھے بات بتائیں دانیال صاحب، یہ حالات تو ہمارے سامنے رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے، ہر عام شہری کا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ اب حالات کس جانب جا رہے ہیں؟ اب ہم کیا سٹیبل کنڈیشن میں ہیں؟ جو مشکل فیصلے اور مشکل چیلنجز تھے وہ وقت ہم نے کیا گزار لی ہے؟ دیکھیں جی، پہلی چیز کسی بھی جماعت یا کسی بھی بندے کا کردار دیکھنے کے لیے آپ نے اس کی پچھلی حکومتوں میں اس کا جس طرح اس نے کام کیا دیکھیں. ہم وہ جماعت ہے جنہوں نے پنجاب میں اور پاکستان میں بار بار ڈیلیور کیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر اور جو پاکستان کے ساتھ جو ہم نے کام ملک میں کام کیا، ان کو نکال دو تو شاید کسی اور جماعت، بڑی کم جماعتیں ہوں جو کچھ بول سکیں جنہوں نے کتنا کیا. کہ یہ وہ جماعت ہے جو اس نے ریپیٹڈلی فیل ہوئی، ریپیٹڈلی جھوٹ بولا. ہم نے جب حکومت لی، جب پچھلے ادوار میں، تو پاکستان کے سب سے بڑا مسئلہ تھا دہشت گردی اور بجلی کا بحران. ہم نے 90% لوگوں کا یہ بیانیہ تھا. ہم نے اپنے 4 سال مکمل کرنے پہ ہم نے بجلی کے بحران کو خیر آباد کیا. اپنے افواج پاکستان کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ ہو کے
اس کو پاکستان کو دہشت گردی کے ناسور سے آزاد کرایا, ہم واپس کرکٹ کو بحال کیا, ہم واپس انٹرنیشنل ٹیمز کو لے کے آئے, سپورٹس کو بہتر کیا, پاکستان کے امیج کو بہتر کیا, ایجوکیشن ریفارمز لے کے آئے, پاکستان کے انٹرنیشنل ایئر لائنز کو اس ریجن کی بہترین ایئر لائنز بنایا, ہم نے پاکستان کی اکانومی کو بلومبرگ اور اکانومسٹ کہتا تھا کہ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی اینڈ دی موسٹ اسٹیبل اکانومی ان دی ریجن بنا دیا. سر آپ نے اتنے بڑے بڑے چیلنجز مجھے بتا دیے کہ آپ نے 4 سال میں سر آپ نے 1 میگا واٹ نہیں ڈالا, لیکن جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کو ابھی تک نہیں سنبھالا. سر یہی آپ پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو کچھ سیاسی صورتحال بھی پاکستان کی سنبھل جائے. نیال چودھری صاحب اور حیدر وحید صاحب آپ کا شکریہ. تالپور صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. سندھ کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک. ایک بڑی پیش رفت, الیکشن کمیشن کراچی اور حیدرآباد میں جلد الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے. الیکشن کمشنر سندھ نے سندھ ہائی کورٹ کو بتا دیا ہے کہ کراچی میں 15 روز میں الیکشن کروا سکتے ہیں. پولیس اور وزیر داخلہ سیکیورٹی فراہم کر دیں. آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا ہے کہ جتنی فورس کہیں گے اتنی فراہم کر دی جائے گی, ہم کوارڈینیٹ کر رہے ہیں. چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ رابطہ نہیں, آپ نے الیکشن کروانے ہیں. بات کرنے کے لیے تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے ہی پروگرام میں موجود ہے. تیمور صاحب, الیکشن کمیشن نے یہ بتا دیا ہے کہ کراچی میں انتخابات 15 روز میں کروانے کے لیے تیار ہیں. کیا صوبائی حکومت الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے؟ اور جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا موقف اس پر یہ ہے. جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ الیکشن کروانا نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنی فورس نہیں ہے. آج سے اس کے اوپر بھی جواب مل گیا. اور آئی جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی فورس چاہیے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب عدالتی احکامات بھی اس پر آ رہے ہیں, تو جب تک آپ سے رابطہ ہو پاتا ہے تب تک یہ آ گئے تیمور تالپور صاحب. جی سر بتائیں کتنی دیر میں حکومت تیار ہو سکتی ہے صوبائی الیکشن کروانے کے لیے؟ دیکھیے جی, ہمیں نہ تو کوئی اعتراض ہے الیکشن کرانے میں, بلکہ ہم خود چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلا فیز جو الیکشن کا ہوا تھا اس میں کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اکثریت حاصل کی. مور دین 90% آف دا سیٹس ور ٹیکن بائی پاکستان پیپلز پارٹی. اور بہت سے علاقوں میں پی ٹی آئی کو تو کینڈیڈیٹس ہی نہیں ملے جو ہم نے بلا مقابلے اپنی سیٹیں جیتے. تو وی آر ان فیور آف دیز الیکشنز. ایشو ہمارے ساتھ صرف تب آتا ہے جب ایڈمنسٹریشن کراچی کی, جب آئی جی سندھ اور چیف سیکرٹری کہتے ہیں کہ وہ, اور ڈی جی رینجرز بھی کہتے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں جی ان میں ہم ابھی الیکشن نہیں کرا سکتے. آئی جی سندھ صاحب نے کہا ہے کہ جتنی فورس آپ کو چاہیے وہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے, کوارڈینیشن آپ کر لیں. اور جماعت اسلامی تو یہ کلیم کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی مقبولیت کا خوف ہے, آپ لوگ کراچی میں وہ مقبولیت حاصل نہیں کر پائے جو آپ چاہتے تھے, اس لیے یہ بلدیاتی الیکشن ڈیلے کیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو الیکشن پچھلے گزرے تھے ان کا رزلٹ کیا تھا آپ کو بالکل یاد ہوگا, اور جو الیکشن ابھی آنے ہیں ان کا بھی رزلٹ وہی ہوگا جیسا پچھلا رزلٹ آیا تھا. تو ہم ان فیور ہیں. اگر ایڈمنسٹریشن کہتی ہے کہ وہ الیکشن کرا سکتی ہے تو 100 بسم اللہ. تو سر اس وقت تو پیپلز پارٹی کو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ حالات ہمارے فیور میں ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز آپ کے ساتھ ہیں, تو پھر تو پیپلز پارٹی کو الیکشن فوری کروا لینے چاہیے. بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے, پیپلز پارٹی کی قیادت بھی یہی چاہتی ہے, اور ہماری جو تنظیم ہے وہ بھی بہت ایگر ہے کہ ہمیں پھر سے موقع ملے تاکہ ہم ان سیٹوں پہ بیٹھ سکیں اور ہم سندھ کے صوبے کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں. تو ہم بالکل فیور میں ہیں. اگر ایڈمنسٹریشن کہے گی الیکشن کراؤ, میں سمجھتا ہوں 15 دن کے, ہم 10 دن کے اندر بھی الیکشن کرانے کو تیار ہیں. کسی قسم کی ہچ حکومت کی طرف سے, سرکار کی طرف سے کبھی بھی نہیں آئے گی. اچھا, آپ ہی کی پارٹی کی شہلا رضا صاحبہ یہ کہنی تھی کہ ہم اس کنڈیشن میں ہی نہیں ہے کہ فی الوقت سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کروائے جا سکیں. بالکل, جو سیلاب کی سچویشن تھی اس کے حساب سے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, پر میں سمجھتا ہوں بات ہماری نہیں ہے, ہماری ولنگنس ہے. اگر ایڈمنسٹریشن کہے گی, اگر ڈی جی رینجرز کہے گا الیکشن کراؤ, اگر آئی جی کرے گا ہم کر سکتے ہیں, اگر چیف سیکرٹری کہے گا تو بالکل آپ کو ہم پہلے جو ہے رو میں نظر آئیں گے الیکشن کی تیاری کرتے ہوئے. اچھا تیمور تالپور صاحب, یہ صرف ایک سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, جس طرح سے آپ کی جماعت کے دیگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیلاب متاثرین ہیں مختلف اسکولز کے اندر جہاں پر پولنگ اسٹیشنز بنائے جائیں گے وہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں, ان کی رہائش ایک بڑا مسئلہ ہے. تو ان کو جب آپ ان کے علاقوں میں واپس روانہ نہیں کریں گے, حالات سازگار نہیں ہوں گے, تو کس طرح سے آپ لوگ یہاں پر یقینی بنا پائیں گے الیکشنز کو؟ دیکھیے, بہت سے علاقے ہیں جہاں پر پانی ختم ہو گیا ہے, تقریباً نہیں رہا. فار ایگزامپل میں بھی عمر کوٹ سے ہوں, وہاں پہ 98% پانی ہم نے نکال دیا ہے, 2% پانی ابھی ہے. تو ہر ڈسٹرکٹ کا ایک اپنا سینیورو ہے, ہر ڈسٹرکٹ کی الگ سچویشن ہے.
میرے پاس تو الیکشن ہو چکا ہے، پر میں سمجھتا ہوں آپ جب بھی الیکشن کہیں گے اس کے لیے تیاریاں، سٹاف کا بندوبست، رہائش، ہر چیز ہم کر سکتے ہیں، پر بہت سے ڈسٹرکٹس ہیں جو بڑی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جیسے کہ جامشورو ہو گیا، دادو ہو گیا، ٹھٹھا ہو گیا، وہاں پر ان ایریاز میں الیکشن پاسبل نہیں. تو اگر واقعی الیکشن ہمیں کرانا ہے، ہم گورنمنٹ سنسیئر ہے اس بات میں، ایڈمنسٹریشن راضی ہے، اور جن جن علاقوں سے پانی نکل گیا وہاں پہ بالکل ہم الیکشن کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. اچھا طالپور صاحب، یہ جو سیلاب متاثرین کراچی آئے تھے، کیا ان کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے؟ دیکھیے کچھ سیلاب متاثرین جو ایسے علاقوں سے آئے تھے جہاں پر پانی اب ختم ہو گیا ہے اور وہاں پہ وہ واپس جا کے ریہیبلیٹیٹ ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے علاقوں سے آئے جن کا میں نے ابھی آپ نے نام لیا جہاں پر ابھی تک وہ واپس نہیں جا سکے اور فی الحال کچھ وقت تک نہیں جا سکیں گے. تو اٹ از اے ڈفرنٹ سچویشن فار آل دی ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس. یعنی کہ آپ کی طرف سے یہ تو واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی فوری سے فوری الیکشن کروانا چاہتی ہے. تیمور صاحب، آج گورنر سندھ نے یہ کہا ہے کہ معاہدے کے تحت کراچی اور حیدرآباد کا ایڈمنسٹریٹر ایم کیو ایم کو ملے گا. کیا واقعی ایسا کوئی معاہدہ ہے؟ اور اگر ایڈمنسٹریٹر ایم کیو ایم کو ملے گا تو کون ہو سکتا ہے سر وہ؟ جہاں تک کچھ دن چند دن قبل کی بات تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، پر اگر گورنر سندھ ایسی بات کر رہے ہیں تو شاید یہ کوئی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی جس کے اندر کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہو کہ ان کو ایڈمنسٹریٹر کی چیز ملی ہو، کیونکہ میں نہیں سمجھتا گورنر سندھ کوئی ایسی ہلکی پھلکی بات کریں گے کنفرمیشن کے سوا. پر دس ہیز ٹو بی سم تھنگ ویری ریسنٹ، ناٹ اولڈ ڈیولپمنٹ. یعنی کہ اس سے پہلے جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی؟ نہیں، کوئی اسپیسیفک نہیں تھا کہ کہاں کا ایڈمنسٹریٹر کون لگائے گا اور کیسے لگائے گا. اگر ایسے ہوتا تو یہ کمٹمنٹ بہت پہلے میں سمجھتا ہوں پوری ہوگی ہوتی. اور اگر ایم کیو ایم سے کوئی ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جس طرح سے گورنر سندھ صاحب نے بات بھی کی ہے تو پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ ایک چیز میں بڑا کلیئر کرتا جاؤں آپ کے ساتھ صدرہ، کہ کوئی بھی نام کہیں سے فلائی ان کر کے نہیں آ سکتا. یس، کنسنسس کا نام آئے گا. اگر کوئی نام ایم کیو ایم دے گی، اگر ہمیں اس نام پہ اعتراض نہیں ہوگا، اگر کوئی اچھا آفیسر ہوگا، اس کا صاف ستھرا ٹریک ریکارڈ ہوگا، تو آف کورس آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی حرج ہے اس کو لانے میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ایڈمنسٹریٹر ایم کیو ایم سے ہو بھی. تیمور طالپور صاحب، تفصیلی طور پر آپ نے گفتگو پروگرام میں، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بات ہوگی کل دوبارہ. اپنا خیال رکھیے.